मैच तुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब। और प्रोग्राम के आगाज में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब कल की विक्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 3 T20 मैचेस की सीरीज है, इसके पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 63 रन से शिकस्त दे दी। तो इसका मतलब ये डन है कि फिर नाश्ता शोएब करवा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हाँ, मैं करवा रहा हूँ नाश्ता। बिल्कुल नाश्ता करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लेट होगी, नाश्ता मैंने करवा दिया है। नहीं, वो अब आप करवाएंगे। देखिए, अगर कोई लेट हो जाता है मेहमान तो आपको उसको करवाना पड़ता है। तो यूं कर लेते हैं, मैं आज आपको लंच करवाता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 201 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 19 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई और यूं 68 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले नौजवान बल्लेबाज हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। क्या बात है जी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की दावत पर पहले बैटिंग की। अच्छा, मतलब ठीक है यार भाई, दावत दी थी वेस्ट इंडीज ने, हराने की थोड़ी बात की थी उन्होंने, कोई बात नहीं, लाइटर नोट पे गए। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों का नुकसान हुआ, 200 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 78 और हैदर अली ने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के इन 200 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम की जानिब से शाय होप 31 और स्मिथ ने 24 रन बनाए। भले वो नुमाया रहे अपनी टीम में कि बेहतर परफॉर्म किया, बट पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने 4 जबकि शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और यूं ये मैच पाकिस्तान के नाम रहा। दूसरा मैच आज होगा और ये पहले मैच में तो ज़ाहिर है हम जीत चुके हैं। 3 मैचेस की सीरीज थी, 1-0 की बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल है, जिस पर आज मैं लंच करवाऊंगा। जरिया आपको नहीं, सिर्फ पूरी टीम को आज मेरी तरफ से लंच है। और जी 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 जी, ये जो लंच वाला किस्सा है ना, ये हम आपको इंशाल्लाह कल या परसों बताएंगे कि शोएब का ये लंच प्लान कराने का प्लान क्या होता है। बट एनीवेज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसल हसनैन को पीसीबी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया है। तो ये भी एक नई और अच्छी खबर है जो कि हम आपको बता रहे हैं। वो ये कि वो जनवरी 2022 में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। अभी डेट इस हवाले से अनाउंस नहीं की गई, अगले साल संभालेंगे। अगले साल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा कि कुछ चंद दिनों के बाद हम अगले साल में देखेंगे कि वो जनवरी 2022 में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तो बेस्ट विशेस हैं आपके साथ और आपको वेलकम करते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या बात है जी। थोड़ा सा इनके बारे में मजीद आपको बताएं तो यूके से इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है और नेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एमडी भी रह चुके हैं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में 35 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। फैसल हसनैन को चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब ने खुशामदीद कहा है और ये कहा है कि अपनी पेशा वराना महारत के बायस दुनिया भर में फैसल हसनैन साहब को जाना जाता है और अब उनसे हम इस्तिफादा हासिल करेंगे अगले साल जनवरी 2022 में। तो यूं आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ नया बताते हैं। चूंकि हम लोग क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं और खेलों की बात करें तो फुटबॉल की भी बात करेंगे। चित्राल की फुटबॉल टीम ने मुस्लिम क्लब चमन बलोचिस्तान को शिकस्त देकर केपी के फुटबॉल कप का फाइनल अपने नाम कर लिया है। तो कांग्रेचुलेशन चित्राल की टीम। चित्राल की फुटबॉल टीम ने मुस्लिम क्लब ये जो चमन बलोचिस्तान को शिकस्त दी और फिर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल कप का फाइनल अपने नाम किया। तो एक बड़ी भरपूर किस्म का परफॉर्मेंस का मुजाहरा हमने देखा कि किस तरह से गुज़िश्ता रोज ये मुकाबले चलते रहे। एंड डेफिनेटली हमने देखा कि जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान पीएसएल की तरह इस सीजन हमने लॉन्च किया, वैसे ही अब दीगर खेलों में भी पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। तो दोनों टीमों के माबैन टूर्नामेंट का सुपर फाइनल मैच पेशावर के तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो कि आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। क्या बात है। मैच का पहला हाफ इसमें चित्राल की टीम मुस्लिम क्लब चमन के खिलाफ बढ़तरी कायम करने में हुई कामयाब, जिस के बाद हमने देखा कि चित्राल के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने गोल पोस्ट किया। पहले हाफ में चित्राल की कप्तान मोहम्मद रसूल ने एक और गोल कर दिया। मैच के 72वें मिनट में चमन टीम को पेनल्टी किक मिली जो कि उन्होंने ज़ाया कर दी और यूं चित्राल ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से ये सुपर फाइनल मरहला अपने नाम किया। टूर्नामेंट में सूबे भर से 71 टीम्स ने शिरकत की थी और ये टूर्नामेंट ये चित्राल ने अपने नाम किया। यूं केपी को इसमें बढ़तरी हासिल हुई है। जी, तो ये हमने आपको बताई खबरें खेलों के मैदान से कि वहां पर क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहते हैं का हर जो कंपोनेंट है, हर डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान है वो फ्लरिश कर सके और दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जो है वो उजागर किया जा सके। जहां पर हम मुस्बत इमेज को उजागर करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर हमारे खेलों के मैदान के साथ साथ जो तालीम के मैदान है, जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे दीगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके हवाले से भी बात करना बहुत जरूरी
ضروری ہو جاتا ہے. ایسے میں یہی ضروری بات کی گئی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے. کہا گیا کہ مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے. جمہوریت وہی مستحکم ہوگی جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. تو پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف 80,000 جانوں کی قربانی دی. یہ بھی کہا کہ تحقیق کے شعبے میں یعنی کہ ریسرچ کے شعبے کی ترقی سے ہم اپنا بیانیہ دنیا بھر میں بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں, اور وہ اسی لیے پاسبل ہوگا کہ جب ہمارے ریسرچ سینٹرز جو ہیں, ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہیں, اگر وہ بہتر پرفارم کریں گے اور وہاں پر حقائق کے برعکس کوئی مواد موجود نہیں ہوگا, پھر وہی بیانیہ وہی مواد ہم لے کے عالمی دنیا کے پاس جائیں گے. ایگزیکٹلی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب انہوں نے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ماگلا ڈائیلاگ 2021 سے خطاب میں کہا کہ ریسرچ کلچر کی شدید کمی ہے, فقدان ہے ریسرچ کا. تعلیم سے متعلق انہوں نے کہا کہ 3 نظام تعلیم ہے پاکستان میں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم اور جو مدارس کی تعلیم ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایشیا میں بہت تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا تھا, یعنی ماضی کا حوالہ دیا. کہا پھر ہم نے زوال دیکھا. یہ بھی کہا کہ جو تمام مسائل ہیں نا, ان کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے, کیونکہ قانون کی حکمرانی جرائم پیشہ افراد کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, دیوار بن جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے اس پر آواز بلند کر رہے ہیں. کیٹیگوریکلی کہا ذمہ دار ہم نہیں, ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا, دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں جو کر رہا ہے, جو مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے, جو اسے جیل میں تبدیل کرتا ہے, مودی سرکار جو وہاں پر کر رہی ہے, اور نہ صرف کشمیر میں بلکہ بھارت میں رہنے والی مائنورٹیز کے ساتھ, مغرب اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے, مغرب اس پر تنقید نہیں کرتا. یہ بھارت میں بسنے والے جو مشکلات کا شکار ہیں, اس پر ویسٹ خاموش کیوں ہے؟ یہ جو کلیئرلی آج عمران خان صاحب نے کل بات کی, اس پر آج ہم تجزیہ بھی شامل کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ. سر سب سے پہلے مجھے بتائیے گا, جو کھل کر بات کی ہے عمران خان صاحب نے, ویسٹ کو ایک طرح سے میں کہوں گا کہ للکارا ہے, کیونکہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں نسیم صاحب کہ عالمی اداروں کی کارکردگی کدھر ہے, ان کا ایک رول ہے, لیکن وہ پلے نہیں کر رہے. یہ جو کھل کر بات کی عمران خان صاحب نے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سر. اچھا, بہت اچھی بات کی. اب دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں لاسٹ ایئر, جو اپنا 2019 میں UNGA میں بھی گئے تھے, تو انہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا, اور ویسٹ کو اور US کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگ اس طرح کیوں سوچتے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس تقریر کی کتنی پذیرائی ہوئی تھی, سب سے زیادہ سنی جانے والی وہی تقریر تھی YouTube کے اوپر بھی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ویسٹ کو بھی سمجھائے, باقی دنیا کو بھی سمجھائے. اور آپ جو بھارت والی بات ہے, بالکل آپ دیکھیں صرف کشمیر میں نہیں, اگر آپ جب سے دیکھیں کہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اور یہ جو RSS کا سسٹم ہندوتوا والا چل رہا ہے, کوئی بھی اقلیت جو ہے وہ بھارت کے اندر محفوظ نہیں ہے. تو دنیا کو اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک چھوٹی موٹی کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پہ گورنمنٹ پورا ایکشن لیتی ہے, وہ تو نظر آتا ہے, اس کو تو بڑی تشہیر کی جاتی ہے. لیکن بھارت کے اندر جس طرح لنچنگ ہوئی ہے, جس طرح لوگوں کو مارا گیا, جس طرح اقلیتوں کے گھروں کو جلایا گیا, جس طرح کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ تقریباً 1.5-2 سال ہونے والے ہیں وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے, تو یہ ویسٹ کو نظر نہیں آتا, امریکہ کو نظر نہیں آتا. آتا نظر ان کو سب ہے, لیکن ان کا دوہرا معیار ہے جس کو بار بار پرائم منسٹر عمران خان صاحب دہرانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ ہیومینٹیرین جو گراؤنڈز کے اوپر باتیں کرتے ہیں, افغانستان کے لیے بات کریں گے, ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, وومن رائٹ کی بات کریں گے, لیکن وہاں پہ جو فوڈ کرائسس آنے والا ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. لیکن آپ کو جو انڈیا اور کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ دوہرا معیار ختم کریں. اور دوسری جو بات آپ نے کہی ریسرچ والی, یہ بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی. آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی پاکستان کے اندر یونیورسٹیز ہیں وہ دھڑا دھڑ PhDs پیدا کرتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ریسرچ کدھر ہے؟ ابھی جیسے کووڈ ہی آیا, کیا ہم نے کوئی ویکسین ہم نے بنائی یا ہم نے کوئی ٹیسٹ کٹس بنائی؟ ہاں, جب اپنا ہمارے جو موجودہ انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے, تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا. انہوں نے نسٹ میں کے ذریعے جو ہے کافی کٹس وغیرہ بنائی تھی, وینٹیلیٹرز بھی کچھ بنائے گئے تھے. تو ریسرچ تو بہت ضروری ہے.
دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو ریسرچ کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. اگر آئی فون ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ کس کی ریسرچ ہے؟ ہماری ریسرچ تو نہیں ہے. استعمال ہم دنیا کی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن اپنی ریسرچ نہیں کر رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو چاہیے, طالب علموں کو چاہیے, ریسرچ سینٹرز کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں, اور ریسرچ اگر اچھی کریں گے, اسپیشلی اگر ایگریکلچر میں بھی ریسرچ کرنی شروع کر دیں تو پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ مل سکتا ہے. جب آپ نے تعلیمی نظام کی بات کی تو وہاں پہ ایک یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے, اور ہمارے جو اس وقت منسٹر ہیں تعلیم کے شفقت محمود صاحب, انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور چاہیے یکساں نصاب کو ملک میں متعارف کروایا جا سکے. جیسے دیکھیے صاحب یہیں پر ایک اور پوائنٹ میں ذرا ایڈ کروں خبر کی صورت میں, پھر آپ سے اس پہ میں ذرا تجزیہ بھی لوں گی. بھارت کی سے بھی خبر تھی جو کہ گزشتہ چند روز سے بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. بھارت کی زمین ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں پر تنگ کرتی چلی جا رہی ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, سرکار ان کی طرف سے. تو جو مسلم دشمنی کی ساری حدیں ہیں وہ بھارت کی جانب سے پار کی جا رہی ہیں. اب بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے, اور وہاں پر ریاست ہریانہ کے جو شہر ہے اس گڑھ گاؤں میں مسلمانوں کے خلاف شدت پسندوں کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور کہا یہ ہے کہ آپ کھلی جگہوں پر نماز کی ادائیگی مکمل نہیں کر سکتے. مطلب شدت پسندوں پر قابو پانے کے بجائے وہاں پر منوہر لال یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں کھلی جگہوں پر نماز کی ادائیگی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اس پر بھی ذرا میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تھے تو انہوں نے مودی صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ آئیں یہ جنگ و جدل چھوڑیں اور ہم اس خطے میں غربت کو کم کرنے کے لیے کوششیں کریں. اگر آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرتارپور کا افتتاح ہوا. کرتارپور میں پوری جوش و خروش کے ساتھ جو ہے سکھ برادری آتی ہے, وہاں پہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ ہندوؤں کو بھی آفر دی گئی ہے کہ ان کی بھی جو پاکستان میں اس قسم کے مقدس مقامات ہیں وہ وہاں پہ آئیں اور آ کے اپنی رسومات کو ادا کریں. تو پاکستان کا رویہ دیکھیں کہ کتنا فرینڈلی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر, اور خاص طور پہ یہ جو واقعہ آپ نے بتایا, یہ تو بہت ہی غلط قسم کا اقدام ان کا ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے یا مذہبی رسومات ادا کرنے سے منع کر رہے ہیں. اگر آپ یورپ میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہندو ہو, سکھ ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, ان کے وہاں پہ مساجد ہیں, وہاں پہ مندر ہیں, وہاں پہ سینیگونز ہیں, اور آپ بڑی آزادی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اپنی رسومات ادا کر سکتے ہیں. تو بھارت میں اب آپ دیکھیں کہ ایک سیکولر ملک جو کہلاتا تھا وہ تو ایک بالکل جو ہے وہ دہشت گرد ملک, اور بالکل وہاں پہ اتنا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی اقلیت ہو ان کا رہنا وہاں پہ بہت مشکل ہو گیا. اچھا نسیم صاحب, ایک بات اور, جب ہم بات بھارت کی کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ ویسٹ خاموش ہے, کیا اس کی بنیادی طور پر وجہ صرف اور صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ کیا وجہ صرف یہی ہوتا ہے چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اس لیے نہ فرانس بولتا ہے, نہ امریکہ بولتا ہے, نہ اور ممالک بولتے ہیں, چونکہ ان کے ایسے ٹریڈ کے تعلقات قائم ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از دا ریزن وہ بھی شاید خاموش رہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان کنٹریز کے اندر پاکستان واحد کنٹری ہے جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ بھی دنیا کی آنکھوں میں بہت زیادہ چپتی ہے, اور یہ جو ریسرچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ پاکستان کا سب سے بیسٹ ریسرچ تھی جو کہ ہوئی, اور ہم نے ایٹم نیوکلیئر پاور بن گئے. ایک تو وجہ یہ, دوسری بالکل ویسٹ کا جو ہے وہ اکنامکس, آج کل آپ دیکھیں کہ معیشت پہ سب کا زور ہے. دنیا جو بھی معاشی معاملات ہیں یا معاشی حالات ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھتی ہے, اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویسٹ کا انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادہ ڈیلز کرتے ہیں, اور ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ. ایک ریزن بالکل یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اگر وہ ان کو کشمیر کے معاملے میں یا کسی چیز اور میں انوالو کریں گے تو ان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. دیٹ از ریزن وہ پھر اس پر بات نہیں کرتے. چونکہ آج بات ہم یہ کر رہے تھے, ایک تو یہ ظاہر ہے انڈیا کا معاملہ, یعنی کشمیر کی سچویشن کی ہم بات کریں گے, وہاں پہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ریسرچ میں اگر پاکستان پیچھے ہے, ہمارا یہ شعبہ پیچھے ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پر اپڈیٹ بھی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے کہا کہ حکومت تعلیمی اداروں اور ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے جو سہولیات ہیں وہ فراہم کر رہی ہے. یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی, یہاں پر 18ویں بین الاقوامی 2 روزہ کانفرنس تھی, اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی تعاون کے 2 طرفہ معاہدوں کے ذریعے مقامی مسائل کے حل کے لیے تعلیمی اداروں کو, مقامی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو سہولیات فراہم کر رہی ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا کہ حکومت اقدامات اور پالیسیز ملک کے ہر فرد تک مواصلاتی ٹیکنالوجی کی جو فوائد ہے وہ پہنچا رہی ہے. تو نسیم صاحب, ان کی اس گفتگو کے بعد اور ادروائز بھی ہم نے کچھ خبریں ضرور دیکھی ہیں ریسنٹلی, جب چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی یا دیگر یونیورسٹیز ہو, کہ ہم میں یہ اوپر آتی دکھائی دے رہی ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوکس نہیں ہے اس پر, رائٹ سر؟
اس کے اوپر ہے، بلکہ آپ نے کئی چیزیں دیکھی ہوگی کہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں کسی نے کوئی کار بنا لی ہے، کوئی اور چیزوں کو ایجاد کرا، تو ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان کی، یہ بات نہیں، بلکہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستانی. آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس جب باہر کی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑے نمایاں ان کے نمبر ہوتے ہیں، بڑا پاکستان کا نام بناتے ہیں وہاں پہ. تو یہاں ضرورت یہ ہے کہ اسکول کے لیول پہ، جیسے ہم بھی اپنے زمانے میں اسکول میں جاتے تھے تو جب کیمسٹری کا پریکٹیکل ہوتا تھا تو ضرور لیب میں جا کے وہ کوئی نہ کوئی ایسڈ ایک دوسرے میں ملا کے چھوٹے موٹے تجربے ضرور کرتے تھے، لیکن وہ بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے. ریسرچ جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے اور آگے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے بجٹ مختص کرنا چاہیے اور یونیورسٹیز اور کالجز اسکولز کو ٹارگٹس دینے چاہیے کہ آپ کیا چیز کر سکتے ہیں، یا جن بچوں میں ٹیلنٹ ہے ان بچوں کو آگے لایا جائے. تو یہ بالکل شبلی فراز صاحب کی بات بہترین ہے، اور ہم کئی شعبوں میں ترقی کر بھی رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان بالکل ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. آپ دیکھیں جس طرح کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس میں بھی لوگوں سے نئے آئیڈیاز لیے جاتے ہیں. عثمان ڈار صاحب اس کے اندر بہت اچھا کام کریں، کیونکہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے جب اس کو موقع ملے گا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کر کے دکھائے گا. تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، اور بہت سارے سٹارٹ اپس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ نسیم صدیقی صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے. اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے آپ کے تجزیے کے ساتھ یہاں پر کور کیے. تو اگین ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آگے بڑھتے ناظرین، اور پروگرام میں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو جہاں پر ہم دیگر کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں ریاست کے، وہیں پر ہم بات کریں گے ریاست کے محافظوں کی بھی. اور جب ہم ریاست کے محافظوں کا ذکر کریں گے تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جو ہائبرڈ وار کا دور ہے، اس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سے اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس طرح سے اس دور کے اندر وہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، چونکہ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی کافی حد تک گردش کر رہی ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو یہ اقدام ہے وہ انتہائی سراہا جا رہا ہے. کل پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام ہم نے دیکھا. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا باقاعدہ طور پر کر دیا ہے، اور کے پی کے بعد اب پنجاب میں بھی نیا پاکستان صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے. کیا بات ہے جی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا، سٹارٹ ہوا تھا کچھ خاندانوں سے، لیکن آج کے پی کا ہر خاندان اس کو یہ انشورنس جو ہے وہ مل چکی ہے. اب چونکہ پروگرام پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اب یہاں پہ بسنے والوں کے لیے بھی یہ پلان موجود ہے. عمران خان صاحب نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ 3 سالوں میں 440 ارب ہیلتھ انشورنس پر خرچ ہوں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہیلتھ کارڈ سے غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی تعریف کی اور کہا کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ان سے ہم اس خبر پر مزید بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب پلیز تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا، چونکہ ابھی یہ آغاز ہوا ہے اس کا اور تھوڑا سا لوگ سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں. یہ تو سامنے آ گیا معاملہ کہ ایک ہیلپ لائن بھی ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے ضلع میں کون کون سے ہسپتال آن بورڈ ہیں، لیکن ایک تو یہ بات کہ کس کس کو یہ ہیلتھ انشورنس اس وقت میسر ہے اور تمام شہریوں کو کب تک میسر ہوگی؟ جی پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ پچھلے 3 سال سے چل رہا تھا. اب تک آپ 2019 سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا. جنوری 2019 سے سب سے پہلے ان لوگوں کے درمیان بانٹا گیا یہ کارڈ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے تھے، تو تقریباً 52 لاکھ فیملیز کو کر دیا گیا. اس کے بعد اب پچھلے اس سال کے مئی کے مہینے میں 2 ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن اور اپنا ساہیوال ڈویژن، اس کو مکمل طور پہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس مل گئی. وہ تقریباً 35 لاکھ کارڈ اور بٹے، اور اب ہم انشاءاللہ ایفرٹ کر کے 2 کروڑ اور تقریباً 15 لاکھ کارڈ اور بانٹیں گے تاکہ 3 کروڑ فیملیز جو پنجاب کی ہیں ان سب کو کارڈ مل جائیں. 1 جنوری سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور امید ہے کہ 31 مارچ تک یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا. اس کے تھرو ہر فیملی کو 10 لاکھ کی سہولت ملے گی تاکہ وہ اپنا علاج کسی نجی ہسپتال سے بھی کروا سکتے ہیں، ہمارے اپنے پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں سے بھی کروا سکتے ہیں. اب تک کوئی تقریباً ہم نے 301
ہسپتال پنجاب کے اندر جو ہیں وہ آلریڈی امپینل کر دیے ہیں، امپینل کا سلسلہ جاری ہے. تو ابھی تک 30,000 بیڈز ہم نے ایڈ کیے ہیں ان امپینلمنٹ کے تھرو. ہر بندہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ وہ آویزاں کریں. جن ہسپتال شامل ہو جائیں گے ہیلتھ کارڈ سے وہ اپنے باہر آویزاں کر دیں گے کہ ہمارے پاس یہاں ہیلتھ کارڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے، اور لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی سب کو اطلاع دی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا ذرا اس چیز کی بھی نشاندہی کر دیجئے. کہا جا رہا ہے کہ اب صحت کارڈ ہر شہری کے لیے، تو کیا تمام عمر کے افراد یا تمام وہ لوگ جو اس چیز کے مستحق ہیں وہ بآسانی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یا دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کیٹیگری کیا ہے، کیا میرٹ ہے، جیسے ہم احساس راشن یا احساس کے پروگرامز میں دیکھا کرتے تھے، کوئی ڈیویژن ہوگی اس میں بھی؟ نہیں جی بالکل نہیں. دیکھیے ہیڈ آف دا فیملی کو کارڈ ملے گا. ہیڈ آف دا فیملی کا مطلب ہے کہ جو خامن ہے ان کو یہ کارڈ دے دیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ خاتون جو ہے وہ فیملی ہیڈ کر لیے کیونکہ ہسبینڈ از ناٹ دیئر تو پھر ان کو کارڈ دے دیا جائے گا. ان کے جو وہ بچے جو ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں وہ بھی اس میں سارے شامل ہوں گے. تو ایک فیملی کو کارڈ دیا جائے گا. اب یہ ہے کہ جی جی ڈاکٹر صاحبہ یہ کارڈ دینا چاہتی ہوں اپلائی کیا جائے گا یا کارڈ مل جائے گا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے اہم چیز جو آپ نے جس بات کی تشہیر کرنی ہے اور بتانا ہے لوگوں کو کہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ ضرور بنا لیں. 1 نمبر 2 اگر رینیو کروانا تو اس کو رینیو کروا لیں. زوجیت جو ہے ضرور اس میں اپنے کارڈ کی انفارمیشن میں ڈلوا دیجئے تاکہ آپ کی بیوی کا آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ بھی آپ کے اس کارڈ میں شامل ہو. آپ کے بچے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کا نام اس میں ضرور ایڈ کروا دیجئے. یہ صرف لوگوں نے خود، ویسے تو نادرا کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اگر مکمل انفارمیشن نہ ہوئی یا فار ایگزامپل کسی کپل کی شادی ہوئی ہے اور ابھی تک اس نے اپنی وائف کا اس انفارمیشن نہیں دی تو پھر وہ زوجیت میں نہیں آتا. پھر وہ کارڈ جو وہ ہیڈ آف دا فیملی کو ملے گا. اس لیے ہم نے یہ پہلے پری لانچ اس لیے کیا ہے کہ اگلے 15 دنوں کے اندر 15-16 دنوں کے اندر لوگ اپنے کارڈز کی جو ساری انفارمیشن ہے یہ مکمل طور پہ نادرا کو دے دیں تاکہ جس کو کارڈ ملے پھر اس کی ساری فیملی کو اس کارڈ کی ان کے ناموں کی. نادرا سے کارڈ ملنا ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں کارڈ نادرا کو قوائف جمع کروانے. نادرا دیکھیں نا ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مکمل انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کو کارڈ ملے گا. ٹھیک ہے. اور آئیڈینٹی کارڈ کے اندر مکمل انفارمیشن. میں آپ کو قصہ دیکھتا ہوں. آج سے کچھ 4 دن پہلے مجھے فون آیا تھا لیا سے، اور انہوں نے مریض کے خاوند نے کہا کہ میری بیوی کا سیزیرین ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا کارڈ تو ہے لیکن آپ کی بیوی کا نام نہیں اس میں درج ہوا. مطلب وہ کارڈ کی انفارمیشن میں آپ کی وائف کا نام. تو اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا نام نہیں درج ہوا ہوا تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا آئیڈینٹیفائی. کوئی بھی کہے کہ جی یہ کارڈ ہے اور یہ میری بیوی ہے، اس کا نام درج ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے وہ مسئلہ ان کا حل تو کروا دیا، لیکن یہ انفارمیشن جو ہے اب ہم سب کو دینا چاہ رہے ہیں بار بار کہ زوجیت جو ہے وہ ضرور شامل کروائے تاکہ لوگوں کو پھر تکلیف نہ اٹھانی پڑے. ڈاکٹر صاحبہ معذرت ہم آپ کو اتنا آپ کا وقت لے رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کچھ چند سوال کرنا. یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ پروسیجر کتنا لمبا ہوگا یا کتنے دنوں میں مکمل ہوگا، اور اگر فرض کر لیجئے کہ آج ہم کوئی بندہ رجسٹریشن وغیرہ کے لیے جاتا ہے، 15 روز بعد یا 20 روز بعد جا کے نادرا اس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، تب وہ اپنے کارڈ کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہے، وہ کب تک کارڈ کا حصول ممکن ہو پائے گا اس کے لیے؟ نہیں آپ بالکل فکر نہ کریں، کسی کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. آٹومیٹکلی نادرا سے ہمیں انفارمیشن آتی جائے گی، لوگوں کے کارڈ بنتے چلے جائیں گے، لوگوں کو سہولت دے دی جائے گی. کسی کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی انفارمیشن مکمل کرنی ہے انہوں نے نادرا کے اندر. بس ایک بات پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ، کارڈ ملے گا کیسے؟ گھر پہ آئے گا؟ کوئی ڈیسک بنا جائے؟ کارڈ کہاں سے ملے گا؟ لیکن سب سے پہلی بات ہے جب آئیڈینٹی کارڈ مکمل طور پہ انٹر ہو جائے گا، جب آئیڈینٹی کارڈ کی ساری انفارمیشن مکمل طور پہ نادرا ہمیں انفارم کر دے گی تو آٹومیٹکلی کارڈ
ان تک پہنچے یا نہ پہنچے ان کا وہ کام شروع ہو جائے گا. جب ہر کسی ضلع کا اناؤنس کر دیں گے کہ آج کے دن کے بعد آپ کا یہاں آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر آپ کو, تو جو ہیڈ آف دا فیملی کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ یہ سہولت لینا شروع کر دے گا. پوری کوشش کی جائے آئی ڈی کارڈ پر ہی وہ سہولت اویل کر لے گا. جی. میں لیکن یہ بیسکلی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس سے باقاعدہ لوگوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ڈسٹرکٹس اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے ان ڈسٹرکٹس والوں کو معلوم ہوتا چلا جائے گا جی, اور وہ اس پر پھر 3 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے گا, یعنی ٹھیک ہے 31 مارچ تک انشاءاللہ. انشاءاللہ 31 مارچ تک. بہت بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب, بہت مبارکباد کی مستحق ہے حکومت اس پر. تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھیں آپ کے. بہت بڑا ایشو ہے یہ ہیلتھ کا. اس میں اکثر ہے کہ آپ کو اپنی جمع پونجی ساری لٹا دینی پڑتی ہے, خدا نہ خواستہ گھر کا ایک فرد کوئی بیمار ہو جائے, لیکن حکومت نے اس پر سوچا اور حکومت نے اس طرح سے سوچا. بالکل آپ نے درست بات کی. جب آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ جمع پونجی لٹا دیتے ہیں, تو ایک یہاں پہ بات قابل غور یہ ہے کہ جو کوشچن بھی میں نے کیا بلا تفریق, یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب خاندان سے ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب جو ضرورت مند افراد ہیں وہ جائیں گے نادرا میں جا کے اپنے قوائف جمع کروائیں گے مکمل طور پر. مطلب یعنی کہ پاکستان کا ہر شہری جس کا تعلق پنجاب سے ہے وہ اس کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اچھا, اور اس میں ذریعہ I must add this thing کہ ہر کسی نے جا کر اپنے قوائف ایڈ نہیں کرانے. جس نے قوائف ایڈ نہیں کرے, فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل ہی دیتا ہوں, اگر میری شادی ہوئی اور میں نے جا کے اپنا کارڈ بھی اپڈیٹ نہیں کرایا, بھلے میرے کارڈ پہ نہیں لکھا کہ میں میرڈ ہوں, لیکن مجھے ڈیٹا میں اپڈیٹ کرانا ہے کہ آئی ایم میرڈ, تاکہ بعد میں میرے کارڈ پہ میری وائف اور میرے بچے بھی اس میں شو ہو رہے ہوں. تو بڑا ضروری ہے کہ شادی کے بعد نادرا جانا اور اپنے کارڈز کو اپڈیٹ کرانا, تاکہ وہ جو آپ کا فیملی کی جب ہم بات کریں وہ نادرا میں اپڈیٹ ہو, اور اس کے بعد جب یہ پلان جس ڈسٹرکٹ میں آتا چلا جائے گا, جس طرح ڈی جے خان کی انہوں نے بات کی, تو آہستہ آہستہ پورے پنجاب میں یہ آئے گا, اور اس کے بعد ہر شہری ہیڈ آف دا فیملی یعنی اس کے پورے خاندان کے لیے یہ ہیلتھ انشورنس میسر ہوگی. جیسے کے پی میں تھا ویسے پنجاب میں ہوگا. چلیں جی, ہم نے بات کر لی ہیلتھ انشورنس کی, اب بڑھتے ہیں آگے. 1971 کی جنگ کی بات کرتے ہیں. پاک فضائے کے سیکیورٹی انشورنس کی بات کریں گے. سیکیورٹی انشورنس کی, سیکیورٹی کلیئرنس کی بات کرتے ہیں, کیسے ہم سیکیورٹی کلیئرنس کرتے ہیں. تو پاک فضائے کا جو مؤثر کردار ہے اس پر مبنی مختصر دورانی کی دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے, اور اس فلم میں پاک بھارت جنگ میں پاک فضائے کے جانباز ہوابازوں اور جوانوں کے ناقابل فراموش کردار کو اجاگر کیا گیا ہے. دشمن کا کتنا بھاری نقصان کیا تھا 1971 کی جنگ میں ایئر فورس نے, اس پر یہ فلم ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے 14 فلائنگ اسکواڈرن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہلکی رفتار سے اڑنے والے T-33 ٹرینر طیاروں سے لیس نمبر 2 اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر علی اصغر رندھاوا کر رہے تھے. ان جہازوں کو جنگ کے مد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پہ تیار کیا گیا تھا. آپ کی قیادت میں اسکواڈرن نے 43 حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا. 1971 کی جنگ کے دوران نمبر 5 اسکواڈرن سرگودا میں تعینات تھا. ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس اسکواڈرن نے گنا قدر خدمات انجام دیتے ہوئے 390 کامیاب مشن سر انجام دیے. اسکواڈرن کا سب سے کامیاب مشن مکریاں ریلوے یارڈ کو تہس نہس کرنے کا تھا، جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بذات خود کی. علاوہ ازیں آپ کے اسکواڈرن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے 3 جنگی جہازوں کو مار گرایا. جنگ کے اختتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. چکلالہ ایئر بیس پر متعین C-130 طیاروں سے لیس نمبر 6 اسکواڈرن نے بھی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ونگ کمانڈر سید نثار یونس کی قیادت میں نمبر 6 اسکواڈرن نے 11 بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی. جنگ کے اختتام پر نمبر 6 اسکواڈرن کے 3 جرت مندوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. B-57 بمبار طیاروں سے لیس نمبر 7 اسکواڈرن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاں والی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا. دوران جنگ اسکواڈرن نے بمباری کے 130 مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوائی اڈوں، ریڈار اسٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. جنگ کے اختتام پر اسکواڈرن کے 6 ہوابازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. سرگودا پہ تعینات F-104 لڑاکا طیاروں سے لیس نمبر 9 اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے.
اسکواڈن کی ایک ٹکڑی مسرور ایئر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ دوران جنگ اسکواڈن نے بھارتی فضائیہ کے 2 جہازوں کو مار گرایا۔ علامہ ازیں اس کے مایہ ناز ہواباز ونگ کمانڈر مڈل کوٹ نے بھارتی ایئر بیس پہ کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ ان کو اس بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرت بما بار سے نوازا گیا۔ F-6 لڑاکا طیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر 11 اسکواڈن سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ دوران جنگ اسکواڈن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑاکا طیارے کو مار گرایا اور سرگودا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ونگ کمانڈر افضل چودھری کی قیادت میں نمبر 14 اسکواڈن F-86 طیاروں سے لیس تھا۔ پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات اس واحد اسکواڈن کا مقابلہ دشمن کے 12 فائٹر اسکواڈن سے تھا۔ جذبہ شہادت سے سرشار اسکواڈن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوران جنگ اس اسکواڈن کے شیر دل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور 4 جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس اسکواڈن کے 2 جانباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے اختتام پر اسکواڈن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اس کے 5 ہوابازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 15 اسکواڈن ونگ کمانڈر نذیر جیلانی کی قیادت میں مرید ایئر بیس پر دشمن کے خلاف سرب کفن تھا۔ دوران جنگ اسکواڈن کے جانبازوں نے کشمیر اور شیرگڑھ کے محاذ پر گراں قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکواڈن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ونگ کمانڈر سید مشتبہ قریشی کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 17 اسکواڈن رفیقی بیس پر تعینات تھا۔ اس اسکواڈن نے سلیم انیکی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ایئر سپورٹ مہیا کی۔ دوران جنگ نمبر 17 اسکواڈن کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں اس اسکواڈن کے شیر دل ہواباز کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 18 اسکواڈن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ 19 فضائی مشنز کی قیادت کی، جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا، اور دشمن کی بیسز نیست و نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک Su-7 طیارہ مار گرایا۔ اسکواڈن کے ایک اور جانباز ہواباز نے دشمن کے 2 MiG-21 جہاز بھی زمین بوس کیے۔ اسکواڈن کی ان خدمات کے اعتراف میں اس کے 2 جانبازوں کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 19 اسکواڈن PF بیس مسرور پر تعینات تھا۔ اسکواڈن نے چھور سیکٹر میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مال گاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے۔ دوران جنگ اس اسکواڈن کے ایک شیر دل ہواباز نے جام شہادت نوش کیا اور تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ F-6 طیاروں پر مشتمل نمبر 23 اسکواڈن ونگ کمانڈر منظور الحسن ہاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تعینات تھا۔ اسکواڈن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایک جانباز کو فضائی مارکے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے پر ستارہ بسالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرانے پر تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سعد اختر حاتمی کی قیادت میں F-6 طیاروں سے لیس نمبر 25 اسکواڈن سرگودا اور میاں والی میں تعینات تھا۔ اسکواڈن کے جانباز ہوابازوں نے دوران جنگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے 3 طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسکواڈن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 2 ہوابازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 26 اسکواڈن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تعینات تھا۔
ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور شم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور اسکواڈرن کمانڈر قیادت کی، اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں نمبر 26 اسکواڈرن نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ دوران جنگ 2 جاں باز ہوا بازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 کی جنگ میں جاں باز ہوا بازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار اسکواڈرن میں فضائی دفاعی امور میں منجھے ہوئے افسران اور ٹیکنیشین نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہیں۔ گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں پی ایف بیس بدین اور سکیسر پر نصب ریڈار اسٹیشنز نے جنگ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایام جنگ میں ایئر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسکواڈرن لیڈر رب نواز اور اسکواڈرن لیڈر فاروق حیدر خان جیسے مایاناز آفیسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ عظیم، اسکواڈرن لیڈر جاوید بٹ، فتح شیر، جلیل اختر کرمانی، سمیع اللہ، عبد المعیز اور نور الاسلام جیسے معروف ایئر ڈیفنس کنٹرولر نے بھی ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب اور نہیں۔ کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی۔ کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں۔ پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا، دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا۔ کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں۔ KASB K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے۔ اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے۔ بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع، کہیں بھی کبھی بھی۔ KASB K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔ ویلکم بیک۔ تو ہمت بلند، حوصلہ جواں، یہ ہے پاکستان کی بیٹی روبینہ شاہ، جن کی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جنہیں آنکھیں تو نہیں ملی لیکن خدا داد صلاحیتیں اس طرح سے ملی کہ جو ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں ان کا سامنا وہ بآسانی کرتی چلی گئی، اور آج وہ راولپنڈی کی ایک یونیورسٹی میں بطور لیکچرر اپنا کردار، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو روبینہ شاد آج بنی ہے صبح پاکستان کی خصوصی مہمان، ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا یہ سفر ہے، کیا تاریکی میں کس طرح سے ڈوبا اور اس کو روشنی میں وہ کس طرح سے لے کر آئیں۔ لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روبینہ اپنی گفتگو کے دوران اکثر اشعار کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ شاعری میں ذریعہ کئی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعری میں اتنے ایوارڈز مطلب یہ کہ حاصل کر چکے ہیں، تو کیوں نہ ایک شعر کے ساتھ ہی ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ روبینہ، کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر، آپ کو بھی اور سب دیکھنے والوں کو۔ تھینک یو سو مچ۔ روبینہ، آغاز میں سب سے پہلے ایک شعر اگر ہو جائے۔ نابینا ہوں منظور ہے معذور نہیں ہوں، نابینا ہوں منظور ہے معذور نہیں ہوں، کر سکتی ہوں ہر کام کہ مجبور نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے ہمت جو ان کے اس شعر سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، زبردست۔ اچھا ماشاءاللہ، ابھی آپ ایم فل بھی کر رہی ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، تھیسس چل رہا ہے اس کا۔ جی ہاں۔ ڈیورنگ یور اسٹڈی ٹائم
کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ چونکہ میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ٹیچرز کی کم علمی کو بھی آپ نے فیس کیا، ریسورس سینٹرز کا نہ ہونا، ریکارڈنگز کا اویلیبل نہ ہونا، رائٹر کا نہ ملنا، تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں میں پڑھ پایا. اگر آپ اس میں ایڈ بھی کریں کہ کہاں کہاں پر آپ کو لگا کہ یہ مشکل تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن ماشاءاللہ عبور کی آپ نے وہ رکاوٹ. جی ہاں، سب سے پہلے تو میں بحیثیت اینکر آپ کی اس اعتبار سے تعریف ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ کا ہوم ورک بہت شاندار ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. انٹرویو کیا جائے تو ایسے کیا جائے. کیا بات ہے، تھینک یو. بہت ماشاءاللہ آپ کے لیے اپریسیشن جتنی کیجیے کم ہے. دوسری بات آپ نے مشکلات کا پوچھا تو جی مشکلات بھی بہت آئیں اور ان کا مقابلہ بھی ہم نے جمع مردی سے کیا عورت ہونے کے باوجود. تو ایسا ہے کہ بالکل ہمارے یہاں اداروں کی کمی ہے اور خوش قسمتی سے مجھے ایک اچھا سرکاری ادارہ میسر آیا جہاں اساتذہ نے بہت تندہی کے ساتھ محنت کے ساتھ پڑھایا. میں ادارے کا نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ اپنے نابینا بچوں کو تعلیم دلوائی جائے. المکتوم اسپیشل ایجوکیشن بہت اچھا ادارہ جو کہ حکومتی سطح پر سرکاری سطح پر کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سہولیات کی کمی رہتی ہے. ہمیں کتابیں نہیں ہوتی بعض اوقات ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. پھر ہمارے پاس اگر ہم آڈیو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آڈیو میں بھی چیزیں موجود نہیں ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی محنت آپ کے تحت بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں. گو کہ ہماری اس سے شخصیت کی آبیاری تو ہو رہی ہوتی ہے. ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز پلیٹ میں نہیں ملے گی, ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن اتنی جد و جہد نہ کرنی پڑے جتنی میں نے کی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں, وہ ایک شاعرہ کا شعر تھا کہ میں ہوں مزدور کی بیٹی یہ قسم ہے میری, اپنی اولاد کو پتھر نہیں ڈھونے دوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسانیاں. پھر رائٹر کا بہت ہی بڑا مسئلہ تھا اور ہے, اب تک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. ٹیچرز کو جب انڈکشن ٹریننگ دی جاتی ہے, جب وہ کہیں پر انرول ہوتے ہیں جاب میں, تو ان کو ساتھ ہی ایک ٹریننگ اس اعتبار سے بھی دی جانی چاہیے کہ اگر آپ کے ادارے میں کوئی اسپیشل اسٹوڈنٹ آتا ہے اسپیشل نیڈز کے ساتھ, تو اس کی کیا کیا ضروریات ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ جب مشکلات کی ہم بات کرتے ہیں اور ایسے میں ہمت نہ ہارنا, آپ اس کی مثال ہے ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں ایک ہی بات کرتے تھے کہ کچھ کرنا ہے نا, آگے بڑھنا ہے تو محنت کرو, مقابلے کا امتحان پاس کرو. ماشاءاللہ آپ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن مقابلے کا امتحان بھی پاس کیا, واحد نشست تھی فار ڈیفرنٹلی ایبل, اور آپ نے اس میں ماشاءاللہ وہ سیٹ سیکیور کی. کیسے اس خواہش کا بیدار, میں کہوں گا کیسے خواہش بیدار ہوئی کہ اچھا جی مقابلے کا امتحان دینا ہے؟ ایسا ہے سر کہ داستان حیات جو ہے اس کے اگر ہم کچھ گوشوں کی نقاب کشائی کریں, میں جس یونیورسٹی سے پڑھی تھی وہاں جب تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد وزٹنگ ٹیچر کے لیے مجھے الیکٹ میں نہیں ہو سکی. میں کسی کو الزام نہیں دیتی, شاید میری اپنی ہی کمیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی. ایک ہمارے یہاں رویہ یہ ہے کہ جو بلائنڈ ہے یا کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. مجھے کہا گیا آپ ریئلسٹک ہونے کی کوشش کریں, لوگ تو کام مانگتے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کام نہیں کر سکتی, نہیں کر سکیں گی. تو یہ اس بات کو لے کے میں بیٹھی نہیں رہی منہ بسور کے کہ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتی. 6 سال میں نے مستقل محنت کی, پرائیویٹ اداروں میں جاب کی, اردو ٹائپسٹ کے طور پر کام کیا, ہمت نہیں ہاری. اور آخر کار میں نے ٹیسٹ کی تیاری کی اور ٹیسٹ پاس بھی کیا الحمدللہ. اس سے پہلے بے شمار جگہوں پر ٹیسٹ دیے, نارووال جانا پڑا, ٹھٹھرتی سردی میں, کہاں نہیں جانا پڑا. لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ تھکن اتر جاتی ہے. کیا بات. تو آپ تھکیں, کوئی بات نہیں, تھک لیں ایک مرتبہ, اس کے بعد آپ سکون کریں گے اور جیسے اچھے پروگرام, دل کا اطمینان جو ہوتا ہے نا وہ اب سکون قلب مل جاتا ہے. اچھا روبینہ, آپ نے ابھی بھی بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہی یونیورسٹی میں, یہ بتائیے گا, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کون سے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوں, اور جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو ان کا رویہ آپ کی طرف کیسا ہوتا ہے, مطلب ان سے کمیونیکیٹ کرنا, کیونکہ آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہی, آپ انہیں محسوس کر پا رہی ہیں.
ہاں میں جی اردو میرا سبجیکٹ ہے اور میں اکثر اردو کے بارے میں یہ کہا کرتی ہوں کلاسز میں بھی کہ اردو صرف میرے لیے سبجیکٹ نہیں ہے, یہ میری پہلی محبت ہے, آخری نہیں کہہ سکتے. سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا, لیکن پہلی محبت ضرور ہے اور میرے خون میں شامل ہے. جیسے خون شامل ہے رگوں میں, ویسے اردو کا عشق بھی شامل ہے. تو جہاں تک آپ نے رویے کی بات کی تو بہت ہی زبردست ہے, بہت پازیٹیو ہے. انہیں ایک ہی چیز میں کافی ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں. مجھ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی انہیں ملتا ہے, انسپریشن بھی ملتی ہے. ٹیچر تو میں ہوں ہی ہوں, اس کے علاوہ شاعرہ بھی ان کو مفت میں مل جاتی ہے. وہ بہت سارے اشعار سنتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میری کلاس مس کریں. اچھا جی ہاں. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر جاتے ہیں یا بعض اوقات تنگ کرتے ہیں ٹیچرس کو, میرے ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہے, ظاہر ہے ٹیچر ہوں میں بھی معاشرے کا حصہ, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا باقی ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے. بچیاں جو ہیں وہ خود بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں اور بلکہ میں اکثر ان کے بارے میں ایک جملہ انہیں کہا کرتی ہوں کہ آپ میرے دست و بازو بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی, اور وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ پروو کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. کیا بات ہے, آپ یہاں موجود ہیں, آپ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائمہ صاحبہ وہ جو نابینا تھیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا UN میں, وہ بھی ظاہر ہے ایک انسپریشن ہمارے لیے. آخر میں چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا کوئی ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں اس کو, یا کوئی کلام, کچھ ایسا کہ نو ڈاؤٹ آپ کی گفتگو سننے کے بعد مطلب کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہمیں بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن پارٹس مل رہی ہیں آپ سے, کچھ ایسا جو کہ رونق بخش دے. نگاہوں سے تیرے دل میں اتر جانے کی خواہش ہے کہ چاہت میں تیری جان سے گزر جانے کی خواہش ہے. کئی دن سے بھٹکتی پھر رہی ہوں دشت و صحرا میں, بس اب میں تھک چکی ہوں مجھ کو گھر جانے کی خواہش ہے. کہاں ہے گھر میرا جانے کہاں ہے اب میری منزل, نہیں معلوم ہے کچھ بھی مگر جانے کی خواہش ہے. اور یہ شعر سنیے گا کہ جو کہ قیامت تک بھلا پائیں نہ جس کو یہ جہاں والے, قیامت تک بھلا پائیں نہ جس کو یہ جہاں والے, کچھ اپنی زندگی میں ایسا کر جانے کی خواہش. کیا بات ہے, اور کچھ ایسا ہی کر جا رہی ہیں آپ, میں کہوں گا. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. کہ واقعی ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹی سی مشکل آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو جب یہ ہم گھبرانے اور پریشانی کی بات کریں تو ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ وہ گھبرائی نہیں. تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ضرور لیکن وہ آگے بڑھتی چلی گئی. ماشاء اللہ دیٹ از دا ریزن شی از ہیئر. ایک پوزیشن پہ ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, نیوز بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور اب ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے اس سیشن میں آتے ہیں اس ایک گھنٹہ کے گزرنے کے بعد تو کچھ انفارمیٹیو پلاننگز ہوتی ہیں آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ, کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں جن کے سوال ہمیں مل نہیں پاتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مہمان شخصیات کے تھرو اس انفارمیٹیو سیشن کے تھرو ہم آپ کی جو کیوریز ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. تو آج ایک ایسا معاملہ, ایک ایسا ٹاپک جو ہر ایک پیرنٹ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک سوال چھوڑ جاتا ہے. عموماً وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں تب ان کے مائنڈ میں کوشچن ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ وزیر اعظم کو خطاب کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ اب ہر اسکول میں ایک جیسا نصاب پڑھایا جائے گا, اب پوری قوم کی جو تعلیم ہے وہ ایک جیسے کریکولم پر ہوگی, تو لوگوں کے ذہنوں میں کوشچن مارک آتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس تو کتابیں دوسری ہیں یا میری بچی کے پاس تو کتابیں دوسری ہیں, تو وزیر اعظم صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کیپیسٹی میں بھی کوشچن کرتے ہیں کہ ایسے تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں, پبلک سکولز ہیں, وہ لوگ ان چیزوں کو ماننے کی گنجائش نہیں نکال رہے ہوتے جہاں پر سرکاری سطح پر کہا جا رہا تھا کہ اس کریکولم کو آپ ایسے نہیں ایسے سیٹ کر دیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ان کا دین ہے, جو ان کا مذہب ہے, کیا وہ نصاب بھی پڑھایا جا سکتا ہے. ان تمام تر کئی سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہے سنگل نیشنل کریکولم پروجیکٹ کے ہیڈ جناب ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ جو اتنے ڈھیر سارے سوال ہیں کس طرح سے ہم ان کے جواب لے سکتے ہیں اور کس طرح سے سوسائٹی میں یہ یکساں نصاب تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کل ہی عمران خان صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ ملک میں 3 نظام تعلیم ہے. یوں تو انہوں نے کہا کہ انگلش میڈیم, اردو میڈیم اور مذہبی تعلیم, نہیں مدارس کی تعلیم.
جس پہ ہم بریک پہ بھی ڈسکشن کر رہے تھے. آپ نے کہا اس میں کہا کہ پرائیویٹ اسکول, پبلک اسکول اور مدارس. جب ہم بات سنگل نیشنل کریکولم کی کرتے ہیں اور وہ ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں 1 سے 5ویں کلاس تک, تو پھر ہم 3 نظام تعلیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو آپ کا پرائیویٹ اسکول طبقہ ہے, جو اچھے کوالٹی کے پرائیویٹ اسکولز ہیں, تمام پرائیویٹ اسکول نہیں, اچھی کوالٹی کے پرائیویٹ اسکولز, انہوں نے انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کے ساتھ اپنے سٹینڈرڈز وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرتے گئے. انہوں نے پروفٹ کمانا ہے, انہوں نے لوگوں سے فیسیں لینی ہیں, وہ اس کو بہتر تعلیم دیتے گئے. آپ کا جو پبلک اسکول والا سسٹم تھا وہ ایک بالکل آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم فالو کر رہا ہے. وہ 2002 کا کریکولم, 2006 کا کریکولم بھی ابھی تک پوری طرح اپلائی نہیں ہوا تھا, وہ پیچھے رہ گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے دینی مدارس ہیں, ان کا نصاب بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ ایک اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ایڈمیشن کے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ میٹرک سٹریم ہے, یہ او لیول اے لیول سٹریم ہے, یہ مدرسہ. آپ اس میں یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ جو تفریق ہے, یہ غلط ہے. اس طرح سے غلط ہے کہ بے شک ایک والدین, بچے, سوسائٹی میں یہ ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی شخص حافظ قرآن بننا چاہتا ہے, کوئی شخص سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, لیکن ایک بیس لیول ایجوکیشن سب کی برابر ہونی چاہیے, کور کریکولم برابر ہونا چاہیے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جیسے ایک مدرسے کا بچہ 8ویں جماعت تک پہنچ جاتا ہے سائنس اور میتھمیٹکس پڑھے بغیر. آپ کا جو مراعات یافتہ طبقہ ہے, ان کے جو سکولز ہیں, اس میں اردو کو ایک کسی ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کمتر چیز ہے, یا لوگ جو اردو بولتے ہیں وہ ہم سے کمتر ہے. یہ غلط سوچ ان بچوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو یہ ایک کور کریکولم بنانا کہ آپ جس مرضی اسکول میں پڑھتے ہیں, پبلک ہے, پرائیویٹ ہے یا مدرسہ ہے, آپ کے لیے نان نیگوشیبل ہے کہ آپ پاکستانیت بھی سیکھیں گے, میتھ اور سائنس بھی سیکھیں گے, اردو اور انگلش بھی سیکھیں گے. یہ وہ کور کریکولم ہے جو وزیر اعظم صاحب نے انٹروڈیوس کرایا, اور اب 1 سے پرائمری تک نافذ بھی ہو چکا ہے, اور اب ہم 6 سے 8ویں کا مرحلہ لے کر آ رہے ہیں. 6 سے 8ویں کا مرحلہ پلیز یہ ایلیبوریٹ کیجیے گا, کب تک ہم امپلیمنٹ کر پائیں گے اور اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ چونکہ ہم نے پہلے تو دیکھا کچھ کتابیں جو انگلش میں تھیں وہ اردو میں بھی کی گئیں, تو 6 سے 8ویں میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ 6 سے 8ویں کا بھی کریکولم ڈرافٹ ورژن بن چکا ہے, جو مئی کے مہینے میں بن کے تیار ہو کے ویب سائٹ پہ پڑا ہے. پھر بھی ہم نے ایک دفعہ پھر اس کو ابھی اخباروں میں بھی اشتہار دیا ہے, والدین, ٹیچرز, بچوں کو کہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کے پورٹل پر ہمیں اس پہ فیڈ بیک دیں. آپ snc.gov.pk پہ, GOV جیسے گورنمنٹ ہوتا ہے .pk پر جا کر آپ فیڈ بیک پر کلک کریں, تو آپ کو ایک پورٹل پر لے جائے گا جہاں پر آپ ایک اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پر ہمیں تجویز دے سکتے ہیں. یہ صرف 6 سے 8ویں کے لیے تجاویز مانگے یا جو پہلے امپلیمنٹ ہو چکا ہے اس پہ بھی تجاویز دی جا سکتی ہے؟ تجاویز دی جا سکتی ہے. اور آئی بھی تھی لوگوں کی تجاویز؟ جی بالکل, ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. پنجاب سے تو کوئی 500 سے سب سے زیادہ لوگ پنجاب سے آ رہے ہیں, لیکن باقی جگہوں پر سے بھی آ رہے ہیں. اور میں خود پورے پاکستان ٹریول کر رہی ہوں یہ پالیسی ڈائیلاگ, SNC فیڈ بیک سیشنز کرانے کے لیے. رکیے گا, ہم دوبارہ اناؤنس کر دیں تاکہ اس وقت ہم فلیش بھی کریں. SNC سنگل نیشنل کریکولم .gov.pk, رائٹ, دیٹس دا ویب سائٹ. آپ اس پر جا سکتے ہیں اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. استاد بھی جا سکتے ہیں, پیرنٹس بھی جا سکتے ہیں, بچے بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے تجاویز دیں. 6 سے 8ویں تک جو نیا کریکولم ڈیزائن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی تجاویز دی جا سکتی ہیں, جو پہلے امپلیمنٹ ہو چکا ہے اس پر بھی تجاویز دی جا سکتی ہیں. آئی ریپیٹ, snc.gov.pk, دیٹس دا ویب سائٹ, اس پر آپ نے جانا ہے اور تجاویز دیں. پلیز کنٹینیو کیجیے. جی, اس پر جائیں گے تو مین فیڈ بیک کا اوپر بینر بلو رنگ کا ہے, اس پہ کلک کریں. اور پھر تو اب اس میں سوال ہے کہ اس میں کیا بہتری لائی جا رہی ہے. ابھی یہ اچھا نصاب بنا ہے, جو سٹینڈرڈز بنے ہیں اچھے بنے ہیں, لیکن ہمیں ٹیچرز سے بھی اور جنرلی دیکھتے ہوئے بھی جو ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں کہیں کچھ گیپس رہ گئے تھے, یا کہیں کہیں ایسے تھا کہ بہت ریپیٹیشن یا اوور لوڈنگ تھی. چھوٹے بچے کی کتاب میں بہت زیادہ چیپٹرز ہیں, یا یہ ہے کہ کلاس 2 کی اردو کی کتاب جو ہے وہ بہت مشکل ہے, وہ کلاس 4 یا 5 کے لیول کی ہے. تو یہ وہ ورٹیکل الائنمنٹ ہے جو ایک ایجوکیشن کی نظر سے آپ اسٹریٹ کر سکتے ہیں. پچھلے سال میں ہم نے بڑا اچھا کانٹینٹ انٹروڈیوس کیا, بڑی اچھی کتابیں بنی, لیکن اب جب کہ وہ اسٹوڈنٹس کے پاس جا رہا ہے, ٹیچر سے فیڈ بیک آ رہا ہے, تو اس میں وہ 19-20 کی کریکشنز کرنی
کتابوں کے بھی جیسے آپ کو پتہ ہے ریوائزڈ ایڈیشنز آتے ہیں تو کوئی کتاب بھی اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوتی انلیس آسمانی کتاب ہو. تو اس میں ہم اس کو بہتری لے کر آ رہے ہیں اور پھر پیرنٹس کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر جو اب تک کے چیلنجز آپ کو آئے ہیں, کیونکہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آئے ہوں گے, آپ کو پبلک سیکٹر میں بھی آئے ہوں گے اور آپ کو مدارس میں بھی آئے ہوں گے, ایسا ایک کامن مسئلہ جو آپ نے ہر سیکٹر سے آتا ہوا دیکھا؟ اصل میں جب آپ ایک بہت بڑا ایجوکیشن ریفارم لے کر آتے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم از دا نیم آف اے بگ ایجوکیشن ریفارم ایکسرسائز. اس میں 4 حصے ہیں, اسٹینڈرڈز, ٹیکسٹ بکس, ٹیچرز اور ٹیسٹنگ. ان چاروں چیزوں میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے اور سنگل نیشنل کریکولم اس پروجیکٹ کا نام ہے, کیونکہ سب سے پہلے اسٹینڈرڈز اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز آئے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہی کل کریکولم ہے, لیکن باقی چیزوں پر بھی کام ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک چینج لے کر آتے ہیں, ایک سسٹم وچ از بروکن, جدھر بیشتر آپ کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے, باقیوں کو نہیں مل رہی, تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. میجورٹی آپ کا طبقہ انکلوڈنگ مدارس جو ہیں وہ اس چیز کو ایک اچھا سٹیپ سمجھتے ہیں, مثبت سٹیپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بچوں کو تعلیم کا مقصد بچے کی کردار سازی بھی کرنا ہے, لیکن اس کو اکنامک اپرچونٹی بھی دینا ہے. چھوٹا سا کویسچن, کیونکہ میں نے بہت اس پر پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں, کہا ایک پرسیپشن یہ رہی ہے کہ جو مدارس ہیں وہ زیادہ انٹروین کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا جو نصاب ہے وہ نافذ کیا جائے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مدارس ہیں وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ نہیں, ایک اچھا نصاب تعلیم ہے اور اس کو لے کر ہمیں مدارس میں یا تعلیم کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جی, اب سے تو جب یہ سنگل نیشنل کریکولم پبلک فورم پر ابھی نہیں آیا تھا, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی, کوئی 1.5 سال پہلے سب سے پہلے جو گورنمنٹ آف فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ منسٹری کے ساتھ MOU کرنے والے آپ کے 5 وفاق المدارس تھے, جنہوں وہ MOU ویب سائٹ پر ابھی بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے اسکولوں میں دیکھیں مدارس میں سائنس اور میتھ کے ٹیچر نہیں ہیں, پلس مدارس کوئی پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن نہیں ہے, وہ ڈونیشنز چیریٹی پر چلتے ہیں, تو وہ ان ٹیچرز کی سیلریز کہاں سے دیں گے. انہوں نے پہلی دفعہ یہ نصاب نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ ان کے بچوں نے کوئی بھی بورڈ کا امتحان دینا ہے جس پر وہ راضی ہو گئے کہ اگر ان کا بچے کسی بھی پبلک اسکول کے بچے کی طرح بورڈ کا امتحان دیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اس طرح کی تعلیم ملے. اب ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں دین سے دور کریں, ہم انہیں کہہ رہے ہیں آپ بالکل حفظ قرآن کرانا چاہتے ہیں, جو بھی کرانا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے حساب سے پڑھائیں, لیکن کور کریکولم پاکستان کے ہر بچے کا برابر ہوگا. اور وہ MOU ویب سائٹ پر بھی ہے اور ان کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اس کام میں. بالکل. لاسٹلی ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ کچھ دینی تعلیم نکالی گئی ہے, اس کو رسپونڈ کیجیے گا, اور دوسرا کیا ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز بھی لے کر آئے ہیں پھر؟ جی, ایسے بالکل نہیں ہے کہ کوئی دینی تعلیم نکالی گئی ہے, البتہ دینی تعلیم میں یہ چینج ضرور لایا گیا ہے کہ اب ہم پلورلزم, انکلوژن, ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارا دین کے نام پر سیاست کی گئی ہے, نفرتیں پھیلائی گئی ہیں, ڈیوائیڈز بنائے گئے ہیں, آپ کو نظر ہی آتا ہے روز بروز. تو ہماری یہ بڑی کلیئر سٹانس ہے کہ اب کوئی ہیٹ کریکولم نہیں ہوگا, اور ہمارے دین میں بہت اس کی گنجائش ہے کہ آپ دین کے ذریعے بچے میں ایک سینس آف کمیونٹی اور اخلاقیات پیدا کریں. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا نان مسلم طبقہ ہے, جو آپ کے دیگر مذاہب سے بچے ہیں, ان کے لیے نیشنل لیول پر ان کا کریکولم بن رہا ہے ان کے مذاہب کی تعلیم کے حساب سے, کیونکہ آپ کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی بچے کو ایسے دین کی تعلیم نہیں دے سکتے جو اس کا اپنا نہ ہو. تو اس لیے یہ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ نیشنل لیول پر آپ کے 5 مذاہب ہیں جو اقلیتوں کے ہیں, ان کا بھی کریکولم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. بس ایک بات اور, میں میری بیٹی ہے, شی از 5 ایئرز اولڈ, میں اس کی کتابیں دیکھتا ہوں, کیٹ, ٹیم, اب ان ناموں کے ساتھ میری بچی پڑھ رہی ہے کتابیں, تو وہ ریلیٹ کیسے کر پائے گی؟ اس کے آس پاس تو احمد ہے, سلمہ ہے, بشرا ہے, تو وہ کیسے ریلیٹ کر پائے گی؟ دیکھیں, کتابوں پہ ہم نے فلیکسیبلٹی دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا ہے وہ بہتر سے بہتر کتاب لے کر آئیں. سٹینڈرڈز فکسڈ ہے کہ اس عمر پہ بچے کو گریوٹی کا کانسیپٹ سکھانا ہے, بچے کو اس ایج تک فریکشنز آ جانے چاہیے, یہ چیز فکسڈ ہے. آپ نے A فار اللہ سکھانا ہے یا A فار ایپل سکھانا ہے, وہ آپ کی پیرنٹل چوائس ہے کہ آپ کون سی کتاب لینا چاہتے ہیں. میرے پاس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ چوائس اسکول کے پاس ہے. نہیں, وہ تو آپ نے اسکول چوز کیا ہے نا کہ کون سے اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ABC پڑھانے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, آگے آپ کی چوائس ہے, آپ کا ایک سوشو کلچرل پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس حساب سے اسکول کی چوائس کرتے ہیں اور کتابوں کی چوائس. یہ نہیں غلطی میری ہے.
نہیں چوائس آپ کی ہے. تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھی. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. KASB K Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز, اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB K Trade. اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا, مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا, دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ایک ایسی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا آرٹ بولتا ہے, جن کا کام بولتا ہے, جن کا نام بولتا ہے. فن پارے ایسی تخلیق کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں. یوں تو بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, سب کچھ میں نہیں بتاؤں گا ورنہ ان سے ہم کیا پوچھیں گے. شیر غیبہ از ود اس ٹوڈے. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. واٹ از یور روٹین دیز ڈیز؟ Good question, good question. I'm also a philanthropist. Yes. So I have a food drive and so صبح میری شروع اس طرح ہوتی ہے جیسے اوکے اتنے دنوں کے پیسے دینے ہیں اور ڈونیشنس کی وہ all the accounts and all that I do it personally and so I make sure that سارے میرے ڈونرز کے پیسوں کا رکھوالی جو ہے نا and it goes on the پھر کئی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے صدقہ دیا ہوتا ہے جی فلانے ڈیٹ کو. اب آج جیسے کسی نے کہا میرا فرائیڈے کو ہی ہے, اب دوسرے دن میرا آپریشن ہے یا کوئی یہ ہے تو وہ پھر they want it. ہاں تو اٹس مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس کام میں. ٹائم سوری کتنے وقت سے یہ سب کچھ مطلب آپ کرتی چلی آ رہی ہیں, لائک بہت ینگ ایج کے ساتھ مطلب ایک خیال ہے کہ نہیں میں نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے. یعنی پینٹنگ تو آپ آئی گیس 12 سال کی عمر سے کرتی آ رہی ہیں. واو یا اوکے, لیکن یہ جو آپ نے سوشل ورک سٹارٹ کی کب سٹارٹ کی؟ یس بائی ایکسیڈنٹ, ٹوٹل ایکسیڈنٹ. اب جب کووڈ ہوا تو آئی تھاٹ کہ یہ لوگ بیچارے ان کا کیا ہوگا جو ڈیلی ویجز پہ ہیں. Yes. اور پھر I had been through some bad times and I had seen کہ یہ لوگ کتنے مطلب they don't think twice about helping you. اگر آپ دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اٹس دا روڈ سائڈ پرسن ہو از واکنگ اراؤنڈ جو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ آ کے آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو وہ اس وقت نہیں سوچتا کہ بھئی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا کچھ. تو اب جب کووڈ ہوا ہے تو اب ان کو پاس کچھ نہیں ہے تو پھر we should go reciprocate. Exactly. So بس blindly I started it and مطلب ان کے بیسیکلی آپ نے اس میں بوم لیا جس وقت یہ کووڈ پینڈیمک کی ڈیز میں کووڈ نے بیسیکلی پش کیا آپ کو ٹورڈز دس سوشل ہیلپ. مجھے ایک بات بھی بتائیے گا, کتابیں بھی ماشاءاللہ لکھی, کتنی کتابوں کی مصنفہ ہیں؟ 6 تو ہو چکی ہیں. اوکے, اور کس کس ٹاپک پر؟ 3 are you will be surprised. I want to be actually. There's a recipe book by Feroz Sons has published it. Okay. There is a kitchen management, home economics background. Right. تو وہ home economics background کے ساتھ وہ کچن مینجمنٹ ہے, انٹرٹیننگ گیسٹ ہے. مجھے یہ ہوتا تھا کہ آج کل دیکھو ہوم اکنامکس کوئی نہیں پڑھتا اور ماشاءاللہ کوئی MBA ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کیا ہے, لیکن گھسنا تو ہم نے کچن میں ہی ہے. نہ کریں کہ میری وائف آج سن دی ہوگی تو اس کی دکھتی رکھ پھر چھڑ جائے گی. وہ کہتی ہے MPhil کیا میں نے گول روٹیاں پکانے کے لیے. کیوں نہیں بھائی, روٹیاں سب سے پاورفل پلیس ہے وہ والی.
میں خود سے یہ سمجھاتا ہوں کہ میں سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا, تم سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی, مل بانٹ کر کرتے ہیں. بالکل. اینڈ بڑی پاورفل رول ہے آپ کا کچن میں, اینڈ اٹس فار مین آلسو, the book is for men also. So that's the thing, 3 books of that, and then one I published in America. It's I used to write for Dawn and different newspapers. Right, yes. So it's a collection of those. جب 9/11 کے بعد آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کو تو ٹیررسٹ بنا دیا تھا انہوں نے, تو I really wanted کہ ادھر ایک چیز پبلش ہو اور ان لوگوں کو پتا چلے, بیکاز یہ ڈفرینٹ ایکسرپٹس ہیں فرام مائی لائف ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری. So my husband was in the Air Force. I've lived all over Pakistan. So that was a window into life in Pakistan. Then I got into blogging. So blogging, اب میری جو جاننے والے ہیں کینیڈا وغیرہ میں, تو وہ لوگ بہت کہتے ہیں آپ کی بالکل ایک اور ہی ڈپکشن ہوتی ہے جو ہمارا میڈیا بتاتا ہے ہمیں, وہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ایسا ہے, وہ شٹل کاک برقع میں, بھائی کون گھومتا ہے پاکستان میں شٹل کاک برقعے میں. So the thing is they depict a picture which they want to depict. Now we have the tool to show them the real Pakistan, which is everything. اچھا میں ابھی بھی نا تھوڑا سا پیچھے پھنسی ہوئی ہوں, وہ جو آپ کی ہوم اکنامکس والی بک ہے, آپ نے کہا نا کہ اب تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے, مطلب اس طرح کے لوگوں کے مزاج نہیں رہے ہیں, تو اس میں کس کانسیپٹ کو آپ نے ٹریگر کیا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ عموماً خواتین کو, جیسے کہ بزنس ویمن ہے, ڈیفینیٹلی کچن میں تو اس نے بھی جانا ہے, کبھی نہ کبھی تو جائے گی نا, چاہے کافی بنانے کے لیے چلی جائے, مردوں نے بھی جانا ہوتا ہے. کے ساتھ آپ نے اس ہوم اکنامکس کی بک کو جو تھا وہ پبلش کیا, مطلب کیا تھیم تھی اس کے پیچھے؟ That was the concept کہ دیکھیں if you don't have that background you don't need it. اب تو آپ گوگل اور یوٹیوب یوز کریں اور you've got everything. But besides that the recipe you need to manage the kitchen in such a way that you can do the cooking there. اب آپ کو ایک دیگچا ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ہر دفعہ 4 اسٹیپس لینے, یو نو ورک سمپلیفیکیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سبجیکٹ. So work simplification and different aspects of kitchen management. Menus, you know, ہر ایک آج کی پکائیے وہ بڑا مشہور ہے. تو the thing is کہ make a menu, put it up, this is not problem. آپ کھانا بناتی ہیں ویسے؟ جی آپ کھانا بناتی ہیں؟ میں کبھی کبھی, اور دیسی زیادہ بنانا پسند ہے یا جی دیسی پاکستانی کھانے بنانا پسند ہے, یا بیکنگ کیا شوق ہے؟ سب سے اچھا کیا پکاتی ہیں؟ I love Singaporean rice آج کل تو ہمیں کب کھلا رہی ہیں؟ That's آج تو میں کھلا رہا ہوں آپ کو, کیوں ٹینشن؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کب کھلا رہی ہیں. میں نے ان کی مشکل آسان کر دی ہے. Singaporean rice special ہے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے جو بکس آپ کی ہیں کیا آن لائن اویلیبل ہیں؟ Yes, Saeed Book Bank has them. Feroz Sons has them. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں ایک چیلنج جو آپ نے فیس کیا ود رسپیکٹ ٹو یور ہیلتھ, تھوڑا اس جرنی پر بھی بتائیے گا کہ وہ کیسے آپ اس سے نکلی اور کیسے اپنے آپ کو اپنے انرجی دی دوبارہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کینسر. جب لفظ کینسر آتا ہے نا ہم یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس گئے, زندگی ختم ہو گئی. کھڑی ہوئی؟ میں کھڑی رہی. واو زبردست. میں نے کہا اللہ میاں, میں نے کہا ویسے ساری ہٹ بلاک بسٹر بکس جو تھی ان میں ہمیشہ کسی ہیروئن کو تو کینسر ہوتا ہی ہوتا ہے. خیر that's the funny. مجھے ہر چیز میں ہنسی ضرور آتی ہے. It's very good. You look very lively, I mashallah. like to see the Spread lighter love side of and things. freshness. I have him with me. اور وہ جو سورہ بقرہ کی وہ جو لاسٹ آیت ہے نا جس میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ کی برداشت سے باہر ہے. بے شک. اچھا پھر میں کہتی ہوں کہ آپ کا بڑا کوئی ہائی اوپینین ہے میرے بارے میں, یو تھنک میں یہ بھی برداشت کر سکتی ہوں اور وہ بھی برداشت, یو نو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں برداشت کر سکتی ہوں تو fine, let's go ahead. چلیں. It's done now? Yeah, it's I'm clean now in 6 months. It's a miracle. Wow. It's nothing short of a miracle. And I'm so happy کہ بس وہ اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز پلان کی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. وی آر ان اے ماسٹر پلان. ایک میں نے پینٹنگ کی ہے رومی کی ورس کے اوپر کہ ہم لوگ ایک ماسٹر برش اسٹروکس والا جو کر رہے ہیں نا اس کے ہم وہ اس کی لے میں جا رہے ہیں, وہ ہے ہمارے پیچھے. Exactly, he is holding the brush actually. He's holding the brush and he is taking you here. اب وہ اس وقت زندگی کے اس So it's his will actually. His will, exactly. Wow. When it's his will. Yes.
You accept it. And we have to accept this. बिल्कुल. And we accept all his blessings. Exactly. अपनी चाहत को उसने सपोर्ट औलाद कर देंगे दी, उसकी उसने चाहत. इतने प्यारे प्यारे सब कुछ दिए, बेशक. हम पे नवाजता गया नवाजता गया नवाजता गया. हमने कभी उससे गिला नहीं किया कि क्यों नवाजा, मुझे क्यों नवाजा. मुझे क्यों नवाजा. क्या बात. गुड वन. तो फिर एक चीज अगर ऐसी दे दी थोड़ी मुश्किल, तो उसने मुझे इस काबिल समझा और फिर मुझे उसके साथ साथ रास्ते दिखाए, साथ साथ मुझे संभाला, साथ साथ मुझे रखा. आई हैड द बेस्ट डॉक्टर्स. माशाल्लाह. डॉक्टर हादी थे शिफा के. बेस्ट कीमोथेरेपिस्ट डॉक्टर फारूक. कहते हैं मैं आपका स्माइल देखता हूँ तो मेरा भी दिन बन जाता है. और ऑनेस्टली एंड ही इज एक्चुअली राइट. इतनी प्यारी मुस्कुराहट है. अच्छा अब जरा आए, जब आप फन पारों पे आते हैं, आपने पेंटिंग का जिक्र किया, इकबाल की शायरी से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं आप. Oh yes, I love his work and I feel के देखिए हम तक इकबाल की शायरी, हम अंग्रेजी मीडियम जिसको हमें उर्दू के बहुत ही मुश्किल से हमें समझ आती है, ख़ास तौर पे इकबाल वाली उर्दू. बिल्कुल. तो हम तक हमारे वालिदैन ने पहुंचाई. डैडी जो भी बात करते थे, हर जो भी सिचुएशन होती थी उसमें कोई ना कोई इकबाल का शेर मुझे कल ही बड़े याद आ रहे थे. मैंने कहा अल्लाह, डैडी के साथ इतना मजा आता था. हम बुक खोल के बैठ जाते थे और फिर आई यूज्ड टू रीड इट आउट. कभी मैं एक मिसरे के बाद रुक जाती थी, वो दूसरा वाला सुनाते थे. सो इट वाज ब्यूटीफुल. उन्होंने हम तक पहुंचाया, हमें समझ आई. अब हमने आगे कैसे पहुंचाया. हमारे बच्चे जो हैं दे आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती. और ये तो पर्शियन पोइट्री है जिस पे मैंने फोकस किया है, प्यामे मशरिक. उस पे मैंने एक बुक पब्लिश की है. ओके. एंड आई पब्लिश्ड इट माई सेल्फ. और मैंने कहा पब्लिकेशन पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तानी प्रिंटर होंगे और वो ये सब कुछ करेंगे. सो प्रिंटोग्राफिक्स ने ये बेड़ा उठाया. और इट्स अ लेबर ऑफ लव. तो मैंने उसको इलस्ट्रेट किया. हमारे बच्चों को वो सिर्फ काले सफ़ेद कागज़ भी नहीं पसंद, उन्हें थोड़ा सा रंगीनी पसंद है. और वैसे भी जब कई वर्सेस मैं देखती हूँ तो लिटरली मेरे विजन आती है. आई सी विजन ऑफ दोज यू नो. ये वाली जब भी किसी आर्ट को आपने परफॉर्म करना हो या उसको किसी कैनवस पर उतारना हो, कितना टाइम लगाती हैं उस सोच में, उस थिंकिंग पार्ट में कि कुछ ये नहीं कि कुछ बना दिया, ये कि कुछ ऐसा करूं कि कुछ इस दफ़ा मुख्तलिफ हो और वो उस सोच को अपने उसके ब्रश के थ्रू निकालने में, मतलब वो क्या प्रोसीजर होता है? इट जस्ट हैपन्स. सिर्फ ये होता है कि आप उस वक्त अपने उस चीज़ को टाइम दें. यू हैव टू गिव स्पेस टू योर टैलेंट एंड योर क्रिएटिविटी. आपको उसको जगह देनी है. अब नेचुरली उधर से जी सर्वेंट बुला रहा है, अम्मी बुला रही हैं, बच्चे बुला रहे हैं या कोई काम है, आपने उस सारी चीज़ में से एक जगह बनानी है ताकि आपको जो फ्लैश आया है उसको आपने कैनवस पे डालना है. अभी आजकल भी मैंने अभी पेंटिंग शुरू की हुई है. तो द थिंग इज़ कि जो आप कह रही हैं कि फ़र्क हो, तो फ़र्क तो मेरा मिजाज ही ऐसा है. मैं अगर 3 पेंटिंग एक तरह की बनाऊंगी, नेक्स्ट आई वांट टोटली डिफरेंट. मुझे हमेशा एक चीज़ बिल्कुल फ़र्क चाहिए होती है ताकि मैं एक चीज़ से उकता जाती हूँ. मैं चाहती हूँ एक नई चीज़. जिद्दत जो है ना इज़ बहुत ही मेरे लिए अहम है. तो इसीलिए, और मैं अपने को भी टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं अच्छा ये कैसे कर सकती हूँ. ऑलराउंडर बनना चाहती हैं तमाम पेंटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, मुख्तलिफ. और आप अपने को चैलेंज करो कि कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी. लगता है कि नहीं कर सकूंगी. अच्छा, बहुत अच्छी बात है अपने आप को चैलेंज देना कि अच्छा ये मैंने सेट किया था ना, मुझे अपने आप को चैलेंज देना कि ओके फाइन, और आगे, फिर और आगे. आप सिखाती भी हैं आर्ट? जी. कहाँ पे? अपने ही, अब मैंने अपना स्टूडियो बनाया. ओके. और बल्कि कोविड में भी हमने उसका जारी रखा. तो मैं ज़रा वही बात है, हम आर्टिस्ट लोग थोड़े से मिजाज के भी ऐसे होते हैं. तो जब नहीं, आप ऐसी नहीं है. आप ऐसी बिल्कुल नहीं है. दिल चाहता है तो कर लेते हैं, दिल चाहता है तो नहीं करते. और जब तक वो, देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैं टीचिंग बहुत की है. 25 ईयर्स मैंने टीचिंग किया है. और 1 साल 2 साल के बाद मैं एक क्लास प्रिंसिपल से कहती थी मुझे अब दूसरी क्लास दे, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरा सब कुछ. आई नो पीपल लाइक सब्जेक्ट भी डिफरेंट थे, हर चीज डिफरेंट. मुझे बस आई वांट, मैं जिद्दत वाली बात कर रही हूँ. देखिए जब आपके अंदर एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट नहीं होगी एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आप वो एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट स्टूडेंट से कैसे आप चाह सकते? आप खुद नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे क्या? आप बोर हैं, 15 साल से वही नोट्स यूज कर रहे हैं.
اور وہی کلاس ہے اور وہی سبجیکٹ ہے مگر وہی مطلب تو میں ہمیشہ ہوتا ہے لائک میں کمپیوٹر ٹیچر بھی رہی ہوں انگلش موسٹ زیادہ انگلش ہی پڑھایا ہے تو مجھے ہوتا تھا کہ اچھا اس چیپٹر کو میں نے اس طرح پڑھایا اگلی دفعہ میں دوسری طرح پڑھاؤں گی تیسری دفعہ میں تیسری دفعہ طریقے سے پڑھاؤں گی اور جب میں نے یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر لیا اب میں کہتی ہوں اب مجھے کچھ اور چاہیے گریڈ 1 پھر گریڈ 8 پھر گریڈ 7 اس میں بھی اگر ڈائیورسٹی ہو تو اسٹوڈنٹ کو پک کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس تھے اپنے ٹیچر سے پڑھا کرتے تھے ہم اسی لیے کہا کرتے تھے فلانی ٹیچر کا لیکچر بڑا اچھا ہوتا ہے کہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو چند ایک میرے اساتذہ ایسے رہے ہیں جن کو میں کہوں گی کہ بہت اچھے تھے کہ ہم لوگوں نے جب وہ کہا جاتا تھا جو گریجویشن کی انگلش ہے نا وہ تھوڑی ٹف ہوتی تھی کیونکہ ایک نہیں 2-3 دن کتابیں ہوتی تھیں آپ کی. ان کا لیکچر سننے کے بعد ہمیں صرف کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل کیونکہ وہ آپ کو اتنے بڑے سمری کوسچنز کے آنسرز لکھنے ہیں وہ آپ رٹا مار کے نہیں لکھ سکتے آپ کو وہ کانسیپٹ پرویل کرنا ہے جس کے بعد پھر آپ رائٹنگ سکلز آپ کی نکلتی ہیں. ہاں تو آپ پھر وہی ٹیچر ہوں میں وہ والی ٹیچر تھی. ابھی تک میرے بچے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں زندہ آباد فیس بک انسٹاگرام. ایک سعودی اسٹوڈنٹ تھی اس نے مجھے ٹریس آؤٹ کیا اسپیشلی انسٹاگرام پہ اینڈ شی یو نو ریچ آؤٹ ٹو می اور مجھے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اب کی جو لیٹسٹ ان کی لائف ہے جیسی گزر رہی ہے اچھا جب آپ پڑھا رہے ہوتے اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی نا اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں اتنی جان مار رہی ہوں ان میں نا تو پتہ نہیں یہ بڑے ہو کے کیسے بنیں گے. اور کچھ بچوں کا تو میرا ہوتا تھا کہ میں اس بچے کو دیکھ لوں کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو الحمدللہ اب میں نے ان کو دیکھا ہے ان سے ملی ہوں وہ آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں پوری دنیا میں گھومے ہوئے ہیں. ایک دفعہ تو میرے میاں کے لائک ہی واز پوسٹڈ تھے چکلالہ ہیڈ کوارٹر میں تب چکلالہ میں ہوتا تھا تو ان کہنے لگے میرے جو 2 ینگسٹرز میرے ساتھ آج کل آئے ہوئے ہیں ایئر فورس یو نو فلائٹ لیفٹننٹس تو وہ تو تمہارے اسٹوڈنٹس رہے ہیں. نائس. کہتے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو گھر پہ بلایا اور بڑا اچھا لگا. پراؤڈ مومنٹ آئی مسٹ سے. ویری پراؤڈ. ایگزیکٹلی. ویری پراؤڈ. ایسا ہوا آپ کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہوئے چاہے وہ بالکل کلاس 1 کا 7th 8th کا بچہ ہو اسے دیکھ کے آپ نے جج کر لیا یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا پھر واقعی وہ بنا اور آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. نہیں یہ چیز میں کبھی نہیں کرتی اپنے بچوں پہ بھی نہیں کیا اور اسٹوڈنٹس پہ بھی نہیں کیا. مطلب اللہ کے پلانس ہیں and he knows better کہ کس کو کیا بنانا ہے. بے شک جانتا وہی ہے یہ کہاں سے کہاں جائے گا. ہاں تو وہ چیزیں جیسے اچھا نالائق بچوں کو تو اسپیشلی میں ان کو خاص طور پہ بتاتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے جو سارے اسٹیٹ لیڈرز تھے سارے گریٹ مین تھے سارے سائنٹسٹ تھے نالائق پانڈے تھے سارے پھر سارے یو کر کے بیٹھتے تھے کلاس میں. اچھا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نالائق پانڈوں کا جو ذکر کیا نا مطلب ہمارے جو بہت کتابی بچے ہوتے ہیں وہ یا تو کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں جو ہمارے ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بیک بینچرز ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر آنے والے پریکٹیکل لائف میں آگے نظر آتے ہیں. ان میں سے کچھ نہیں کافی پتہ کیا کچھ بتانے لگے میں کہنے لگا کہ ضروری نہیں کہ تمام بینک بینچرز ہی آگے آ جائیں لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھے نا اگر وہ آپ کو آفس میں نظر نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی اور انڈسٹری میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ان دی فیلڈ سم ویئر کہیں نہ کہیں وہ ہوں گے. یہ اس لیے کہ جو بیک بینچرز تھے یا سو کالڈ انہوں نے فیلئر کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے انہوں نے فیلئر کو فیس کیا ہوا ہے اس کو ایمبریس کیا. اور یہی چیز ابھی میں رات کو ہی ایک چیز دیکھ رہی تھی 10 سکسیس پوائنٹس میں اس میں سب سے پہلا اس نے کہا ایمبریس فیلئر. تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ فیلئر کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور چند روز پہلے عمران خان صاحب نے مجھے یاد ہے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمیں نوجوانوں کو سکھانا ہے کہ اپنے فیلئر کو کیسے انہوں نے امبریس کرنا ہے. زبردست آپ نے یہ بات بھی کی ہے. تھینک یو ویری مچ. واز لولی ہیونگ یو. بڑا مزہ آیا. لائیولی سی مارننگ ہو گئی ہماری. آئی ایم شیور ہمارے ویورز بھی بہت مسکراتے ساری گفتگو سنتے چلے گئے. اینی ویز چھوٹی سی بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक थोड़ी तवील हो गई थी, मैं भी शो यही कहने हमारा जा रही थी। खत्म नहीं हुआ, शो हमारा अभी चल रहा है। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट की रुकन है सेमी एज़दी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सेनेट की माहौलियाती तब्दीली कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। पहले माजरत, थोड़ा इंतज़ार तवील हो गया लेकिन लाइव कट्स आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब वो लाइव कट था तभी सीबी साहबा यही कह रही थी कि हाँ अमूमन इस तरह से हो जाता है जब आपके लाइव शोज चल रहे हों। तो अक्सर जब ऐसा हो जाए और अब आप किसी भी शो में पार्टिसिपेट करें बतौर गेस्ट, उस वक्त गेस्ट की कंडीशन क्या होती है? इंतजार कोसने दे रही होती है। गेस्ट की कंडीशन ये होती है कि कब खत्म होगा, कब ये निकलेंगे यहाँ से। हाँ जी, जबरदस्त। इस्लामाबाद की सर्दी ने कुछ तंग किया है सुना है? इस्लामाबाद में तो सर्दी नहीं पड़ रही, मैं तो यही कह रही थी कि सर्दी नहीं पड़ रही, मगर इसी ख्याल से रात को मुझे कहीं जाना पड़ा। ओके। तो आई थिंक आई वाज नॉट वेल क्लैड या क्या था, तो कुछ ठंड लग गई रात को। उसे थोड़ी सी मगर फिरना साथ में। इसलिए हर एक को बहुत ख्याल करना चाहिए क्योंकि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है जी। ठंड लग जाए तो कोई टोटका करती हैं? टोटका क्या करना है, अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन के बैठते हैं। खास कावे का एहतमाम होता है। कावा वगैरह तो पीते हैं बिल्कुल। ओके। खाने पीने में वैसे क्या पसंद है, क्या रूटीन है? हल्का होला हाथ रखती हैं या दबा के वैसे खाती आपकी हैं? शख्सियत को देख के लग नहीं रहा कि दबा के हाँ होला हाथ होता है। नहीं, बस जो मिल जाए खा लेती हूँ, ऐसी कोई नहीं है, होला हाथ ही रखती हूँ। होला हाथ फूडी रखती है हैं। लेकिन बिल्कुल जी, फूडी है कोई खास नहीं। कोई खास नहीं। बेसिकली आप मुल्तान से हैं, हाँ जी। राइट? तो मुल्तान का जो मौसम है ज़ाहिर है वो और इस्लामाबाद का मौसम, तो इसमें तो ज़मीन आसमान का फर्क बहुत है। बहुत फर्क है जी। तो ओके, लेकिन आप फिर मगर भी मुझे manage हमेशा इस्लामाबाद का मौसम ज्यादा पसंद है। ओके। जी, बिकॉज मुल्तान का बहुत एक्सट्रीम है, बहुत गर्मी है वहाँ पे। अभी भी अगर आप जाए ना तो मुल्तान में आपको गर्मी स्वेटर होगी? की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल उस साइड पे तो आपको गर्मी लगती लेकिन है। फिर जब आप इस्लामाबाद आती हैं तो आपको ज्यादा ठंड महसूस हो रही होती है कि मतलब क्योंकि डेफिनेटली जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वो एक दिन की बात होती है, बाद में फिर ठीक हो उसके जाता बाद है। में आप normal हो यूज्ड जाती टू हो जी, जाते हैं। वैसे भी आपको जी। इस्लामाबाद का मौसम पसंद है। थोड़ा माहौलियाती तब्दीली पर बात करते हैं ज़रा, ये इसका एक इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है जी, बिल्कुल। जिसका नतीजा हमें नजर आ रहा है कि दिसंबर भी गर्म है, दिसंबर की भी ठंड नहीं है। इस पर आपकी कमेटी क्या काम कर रही है? यू आर चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी। हमने एक तो अभी आपको पता है कि ये COP26 एक कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लासगो में, उसमें पूरी दुनिया से पूरी ममालिक से लोग आए हुए थे। तो उस पर उन्होंने यही बात की है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसको कैसे कम किया जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक असरअंदाज हो रही है पूरी दुनिया पे। यस। तो अब ये एक मुआहदा हुआ है कि 1.5 डिग्रीज टेम्परेचर से ज़्यादा दुनिया में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ईयरली टेम्परेचर को? ईयरली टेम्परेचर को अगर तो ये इससे ज़्यादा बढ़ा तो फिर वो हमारे ग्लेशियर्स भी ज़्यादा मेल्ट होंगे। आपको पता है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं। फिर उससे ये होता है कि हमारी जो ज़्यादातर पानी जब समुंदर में जाता है तो हमारी कोस्टल लाइन भी आगे आ रही है, उससे जो माहीगीर हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और हर तरह की माहौलियाती तब्दीली आ रही है, हमारे क्रॉप्स के सीज़न चेंज हो रहा है। जैसे कि आज देखें ना गर्मी कितनी है यहाँ पे, कितना अच्छा मौसम है इस्लामाबाद में, दिसंबर है, तो वो ये चीज़ें सब क्रॉप्स पे बहुत असर करती हैं। ठीक है, तो हमारी फसलों को काफी अच्छा इसमें फिर ये जरूर है कि जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब बहुत सारे काम होते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने माहौल को बेहतर करना है, जैसे कि आपने इतने सारे हवाले दिए, हमें माहीगीरों का ख्याल रखना है, कोस्टल बेल्ट हमारी आगे आ सकती है, ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा है, जिससे सैलाब और तूफान का खतरा भी हम लोग देखते हैं। तो मतलब ये कि आपको ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में हर एक, जिसको कहते हैं ना कि जो मतलब यानी कि दोनों हाथ खोलकर आपको हर एक पॉइंट पर जाकर काम करना होता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा यानी कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फिर इस तरह से, बहुत ज़्यादा। और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग से ये भी हो रहा है कि जब फ्लड्स आते हैं तो वो जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं उनको फिर से सही जगह पे आबाद करना ये बहुत ज़रूरी होता है। Exactly. और इसके तहत वो हमारे एक ग्लोफ के तहत एक इंस्टीट्यूट चाहें कि वो इस तरह का बन गया है, एक प्रोग्राम है हमारा कि जिसपे कि वो जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं स्पेशली माउंटेन एरिया में जो आते हैं
ان کو کیسے پھر سے آباد کیا جائے, ان کو سیف جگہوں میں لے کے جائیں تاکہ وہ سیفلی رہیں, ان کے بچے, ان کے اسکولنگ بچوں کی افیکٹ ہوتی ہے, فصلیں تو ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہیں, ساری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ ذرا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ریاست کی میں بات کروں, وہ ماں کے کردار پر وہاں ادا کرتے کیسے انہیں دوبارہ سے آباد کرنا ہے. اچھا سیمی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن بھلے کم ہو لیکن ہم افیکٹ ہونے والوں میں کافی اوپر آتے ہیں. کتنا افیکٹ ہو رہا ہے پاکستان؟ ایک تو ہم نے یہ بھی ڈائمنشن ڈسکس کی. ایک یہ گلوبل واچ ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے کہا ہے کہ افیکٹ پاکستان کا گلوبل وارمنگ پہ یعنی 1% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, مگر it stands at number 8 in the most affected countries. کنٹریبیوشن ہمارا 1% ہے اور افیکٹ ہم ہوں گے 8ویں نمبر پہ ہے, مگر یہ پہلے ہمارا 4تھے نمبر پہ تھا. اوکے, اب ہم نیچے آ گئے. اب ہماری جو پالیسیز ہیں جیسے کہ 10 بلین ٹری سونامی ہے اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری ہیں, ہم نیچے آئے ہیں. اب تو اس سے ہم نے اپنے ریسورسز یوز کر کے ہم 8.7% ہم نے کمی لائی ہے اس میں. تو پھر ہم اس طرح سے چوتھے سے اب ہم 8ویں نمبر پر آ گئے اور ہماری کوششیں اور نیچے چلے جائیں. بالکل, یہ تو زبردست بات ہے. چلیے تو ہم نے بات کی مہارتی تبدیلی کی, آپ تھوڑا سا مجھے اپنے شوق سے متعلق بتائیں. شوق ویسے کیا ہے؟ ویسے پالیٹکس کا ہی شوق ہے؟ نہیں جی, مجھے کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی. کیسے آئی؟ شوق مطلب یہ نہیں کہ بننا کیا چاہتی تھیں, ایک ہوتا نا شروع میں ہی آپ کبھی کبھی کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے ٹیچر بننا ہے. ویسے میرا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا. اچھا, مگر وہ اتفاق ہوا کہ شادی ہوئی, میرے میاں فارن سروس میں تھے تو باہر چلی گئی, اور فارن سروس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 یا 3 ممالک میں آپ کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, پھر آپ ایک پوسٹنگ پاکستان میں آ کے آپ کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے 8 ملکوں میں ہماری ڈفرینٹ پوسٹنگز رہی ہیں اوور دا ایئرز, اور 3 پاکستان میں رہی ہیں. تو اتفاق ہوا کہ پولیٹکس میں آئی ہوں کیونکہ 2007 میں میرے میاں ریٹائر ہوئے اور ہم لوگ امبیسڈر تھے جرمنی میں, پھر اس سے پہلے ڈنمارک میں بھی تھے. تو وہ یہ ایک کچھ پورے ملکوں میں پھری بھی تھی, کچھ دیکھا ہوا تھا وہاں پہ, کچھ چاہتی تھی کہ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کروں, کیونکہ اتنی ڈیولپڈ کنٹریز میں رہ کے اس میں آپ کو پتہ نہیں کتنا ڈفرنس لگتا ہے نا آ کے واپس. پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. جی, تو اس لیے پھر یہ ہوا کہ اس زمانے میں وہ کوئی ایک ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی موومنٹ چل رہی تھی, اس میں کچھ لوگوں نے کچھ بلایا, کچھ انوائٹ کیا, مجھے پتا تھا میں ایکٹیو تھی ان چیزوں میں. تو اس سے ہوتے ہوتے میں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی, ایک پلیٹ فارم مل گیا وہاں پہ کچھ کام کرنے کا, لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ دکھانے کا. تو اس سے ہوتے ہوتے 2015 میں پھر جب لوکل باڈی الیکشنز اناؤنس ہوئے تو اس میں نے حصہ لیا, اور ایز اے وائس چیئرمین میں اپنی UC 29 تھی, یونین کاؤنسل 29 F10 F11 کی جو ہے, اس میں پھر الیکٹ ہوئی وائس چیئرمین. اور اس کے بعد تو پھر سفر چلتا ہی رہا ماشاء اللہ. آپ سینٹ کی آپ کنٹینیو کریں, زبردست جی. سوری وقت کم تھا سیمی صاحب, لیکن اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. صبح پاکستان. ناظرین وقت ہو کے ختم, ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ. چلو.